नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन नहज नहजहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्ज़रल्लाहु इम्रान समिअ मिन्ना हदीसा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हदीस मिसाल राह, इस प्रोग्राम के साथ मैं एक मरतबा फिर आपके सामने हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल, आपके सुकूत पर इसका इतलाक़ होता है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुसलमान के लिए बेहतरीन रोल मॉडल ज़िंदगी है, जिसे हमें इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। बहुत सी अहादीस हमने यहाँ अल्लाह के तौफ़ीक़ से बयान की। किताब तहारा, तहारत के मसाइल, पाकीज़गी के मसाइल, गुस्ल और वज़ू के मसाइल, इस उन्वान से हम अहादीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मेरे सामने सही अहादीस पर मुश्तमिल मजमुआ मौजूद है, जिसमें सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ और दीगर सुनन अरबा के अंदर मौजूद सही अहादीस आपके गोशगुजार की जा रही हैं। किताब तहारा के अंदर मेरे सामने जो बाब है उसका उन्वान है बाबु नजासत दम व कैफियत गुस्लिही। इसका मफ़हूम यह है कि वो खून जो नजासत पर मुश्तमिल है, जिसे नजिस करार दिया गया है, उस खून का बयान और उसको किस तरह धोया जाए, उसको किस तरह पाक और साफ़ किया जाए। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने सवाल किया कि अगर हम औरतों में से किसी के कपड़े पर महाना अय्याम का खून लग जाए तो वो क्या करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहुत्तुहु सुम्मा तक़रुसुहु बिलमा व तंज़हुहु व तुसल्ली फ़ीही। फरमाया अगर खून लगने के बाद खुश्क हो चुका है तो पहले उसे खुरच डालो, फिर उसे पानी के साथ मसल के और रगड़ के धो डालो, फिर उसी धुले हुए कपड़े में तुम नमाज अदा कर लो। ये सही हदीस सही बुखारी किताबुल वज़ू बाब गुस्लुद्दम हदीस नंबर 227 के तहत देखी जा सकती है और सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा के अंदर भी ये हदीस देखी जा सकती है। इस हदीस की जो राविया हैं वह अदीम सहाबिया अस्मा बिनते अबी बकर हैं, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की साहबजादी हैं। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी बहन हैं। तकरीबन 10 साल आप सैयदा आयशा से उम्र में बड़ी थीं। आपका लक़ब ज़ातुन निताक़ैन मारूफ़ है। आपका निकाह सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ। हिजरत के मौके पर आप उम्मीद से थीं और मदीने आने के बाद आपके बतन से अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने जन्म लिया और मुसलमानों को अब्दुल्ला की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि मदीने के यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि हमने मुसलमानों पर सहर कर दिया है, जादू कर दिया है, अब इनके यहाँ किसी औरत के यहाँ भी विलादत नहीं होगी। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की विलादत के बाद वो झूठे साबित हुए, लिहाजा मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके बेटे अब्दुल्ला की शहादत के तकरीबन 18 दिन बाद 100 साल की उम्र में अस्मा बिनते अबी बकर का इंतकाल हुआ। इतनी उम्र होने के बावजूद अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उनका एक दांत भी नहीं टूटा था।
یہ حدیث بالخصوص خواتین سے متعلق ہے۔ ماہانہ ایام کا خون نجاست رکھتا ہے، ناپاکی رکھتا ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور جو چیز ناپاک ہوتی ہے، نجس ہوتی ہے، اس کو پانی سے دھو کر پاک اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ پانی پاک کرنے والا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی اور اپنے مسائل کا علم حاصل کرتی ہیں سوال و جواب کے ذریعے سے، آج بھی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خواتین اسلام، خواتین کی بیٹیاں، خواتین اسلام، اسلام کی بیٹیاں، وہ اہل علم سے رجوع کر کے اپنے مسئلے کا حل دریافت کر سکتی ہیں۔ مسائل پوچھنے میں بے جا حیا، بے جا شرم، اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ مسئلے کی حقیقت کو سمجھا جا سکے۔ ماہانہ ایام میں جو کپڑا خواتین استعمال کرتی ہیں، پہنا جاتا ہے، اس پر اگر خون لگ جاتا ہے تو اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد جب وہ نجاست کا ازالہ ہو جائے تو اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا دھونے کے بعد گیلا ہے اور کوئی دوسرا کپڑا سوکھا ہوا نہیں ہے تو اسی گیلے کپڑے میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ نجاست کے ازالے کے بعد وہ پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی ہی کافی ہے، البتہ اگر اللہ نے آپ کو اور بھی بہت سے لوازمات دے رکھے ہیں، جیسے کہ آج بہت کچھ دستیاب ہے، بالخصوص صابن وغیرہ، تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے نجاست کے ازالے کے لیے، لیکن اگر ایسا نہیں تو پانی ہی اللہ کی توفیق سے پاک اور صاف کر دینے کے لیے کافی ہے۔ صحیح حدیث کا مجموعہ جو ہمارے سامنے ہے، اس میں جو اگلا باب ہے وہ ہے الدلیل علی نجاست البول ووجوب الاستبراء منہ۔ انسانی جو پیشاب ہے اس کی نجاست کا بیان اور اس حوالے سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کا بیان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستطر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدۃ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، آپ نے فرمایا ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ انسان چاہے تو بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے، یہ بھی جن گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا چاہتے تو بچنا ممکن تھا، بظاہر وہ چھوٹی سی چیزیں تھیں۔ فرمایا ایک ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں کے حوالے سے احتیاط نہیں کرتا تھا، طہارت میں کمزوری تھی، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز ٹہنی لی، ایک درخت کی سبز ٹہنی لی اور اس کے دو برابر کے ٹکڑے آپ نے کیے اور ایک قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا اور دوسری قبر پہ دوسرا ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا۔ فرمایا ممکن ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہیں ٹہنیاں، جب تک ان کے آداب میں تخفیف ہو جائے، کمی واقع ہو جائے۔ یہ پورا واقعہ اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو اور باب ما جاء فی غسل البول او غسل البول،
حدیث نمبر 218 میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح دیگر سنن کے اندر بھی یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ بڑی قابل غور حدیث ہے، ہر مسلمان کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا طہارت کا مسئلہ کیسا ہے۔ پیشاب نجاست ہے، اس سے ہمہ وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی اور اس کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی زمین پر سے ہوا تھا جس پر ہم رہتے ہیں۔ جگہ قبرستان کی تھی اور وہ قبر سامنے موجود تھی، آپ نے ان دونوں قبروں کی طرف اشارہ بھی کیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہی یہ مسئلہ آتا ہے، کتاب الادب کے اندر آپ نے یوں فرمایا اما ہادہ، یہ قبر والا، گویا کہ قبریں بالکل سامنے تھی، لہذا انہی قبروں کو قبر قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے بالخصوص آج کے دور میں جو کہتے ہیں یہ قبر قبر ہی نہیں ہے، اس قبر کا عذاب اور ثواب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ قبر ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، یہی وہ قبر ہے جس کے احکامات دین اسلام میں بیان ہوئے ہیں، اور یہی وہ قبر ہے جہاں آداب اور ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رکھا جاتا ہے، جیسے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ٹہنی لگا کر بتلا دیا کہ یہی وہ قبریں ہیں۔ آداب قبر کا معاملہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے، ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا جو اندیکھی حقیقتوں کو مانتے ہیں۔ آداب قبر ایک حقیقت ہے اگرچہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثبات کیا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ واقعتاً مرنے کے بعد جو پہلا مرحلہ ہے وہ آداب قبر اور ثواب قبر کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آداب قبر سے محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اندر ہونے والے آداب کی خبر صحابہ کرام کو بذریعہ وحی دی تھی، جیسا کہ عام دلائل اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی گفتگو کرتے ہیں دین کے حوالے سے جو اللہ کے جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ آپ کو وحی کر دی گئی، بتلا دیا گیا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہی بات صحابہ کرام کو پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی، تر و تازہ رہیں گی، امید ہے آداب میں کمی ہوگی، یہ بطور علامت کے تھا، جبکہ دیگر دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان کے آداب میں جو کمی تھی وہ ٹہنیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شفاعت فرمائی تھی، دعا فرمائی تھی، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کے ان کے آداب میں کمی فرمائی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان طہارت میں اگر کمزور ہے، پاکیزگی کے حوالے سے خیال نہیں کرتا اور نجاست سے آلودہ رہتا ہے، چاہے وہ پیشاب کے معمولی قطرے ہی کیوں نہ ہوں، تو بہت ممکن ہے اسے آداب قبر گھیر لے، قبر اس کو بھینچ لے۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بڑے مسئلے پر آداب نہیں ہو رہا، بظاہر چھوٹا سا مسئلہ ہے، بچنا بڑا آسان ہے، مگر ایک شخص جو سستی سے کام لیتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، اس نے سستی سے کام لیا، چھوٹے مسئلے کو نہ سمجھا اور احتیاط نہ کی، لہذا آداب قبر جو کہ ایک بڑی چیز ہے اس سے اس کا واسطہ پڑ گیا۔ اسی طرح چغلی اور غیبت ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آداب قبر کی بنیادی وجوہات میں سے جہاں پیشاب کے چھینٹے اور طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ ہے، وہاں چغلی اور غیبت کا معاملہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے تاکہ قبر کے معاملات میں آسانی کا معاملہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنیاں لگائی، اس سے استدلال کر کے کچھ اور اخذ کرنا اور از خود کسی چیز کو رکھنے کے متمنی رہنا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا
صحابہ کرام نے اس کو اس طرح سے اخذ نہیں کیا کہ بعد ازاں وہ کسی کی قبر پہ کوئی چیز رکھ دیتے ہوں اور پھر ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہوں کہ اس کے آداب میں تخفیف ہوگی. نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو جس باب کے اندر لے کر آئے وہ استدلال فرما رہے ہیں کہ انسان کا بول و براز یہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، اور ان کا استدلال بالکل صحیح ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے نجس تھے اور نہ بچنے کی وجہ سے ہی آداب قبر کا معاملہ درپیش آیا. ناظرین، صحیح حدیث کا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا ایک اور باب میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. باب ہے جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ. اس کا مطلب یہ ہے ماہانہ ایام گزارنے والی خاتون جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے شوہر کے سر کو دھو سکتی ہیں، اس میں کنگھی کر سکتی ہیں، اس میں تیل لگا سکتی ہیں، اس کو صحیح اور درست کر سکتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک حجرہ مبارک کی طرف ستر اٹھا کے، پردہ اٹھا کے داخل کر دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر پر کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی حاجت ضروریہ کے اعتکاف کی وجہ سے اپنے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے. صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر یہ حدیث اور واقعہ دیکھا جا سکتا ہے. اور باب الحائض ترجل رأس المعتکف، ماہانہ ایام گزارنے والی عورت کا اعتکاف کرنے والے اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور کنگھی کرنا. اس حدیث کا نمبر صحیح بخاری میں 2029 2028 2028 اور 2029. اس حدیث میں اگر ہم تمام دلائل کو جمع کریں، دیگر سنن کو بھی دیکھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہانہ ایام سے دوچار ہیں، ماہانہ تکلیف سے دوچار ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں معتکف ہیں، اور آپ اسی حالت میں اپنا سر مبارک حجرے کے اندر لیٹے لیٹے ہوئے داخل کر دیتے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر مبارک کو دھوتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، اسے سنوارتی ہیں. تو ثابت ہوا کہ ماہانہ ایام گزارنے والی عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، ہاتھ اس کے پاک ہی ہوتے ہیں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت زیادہ کوئی ضروری مسئلہ ہو اور بندہ اعتکاف میں ہے اور مثلاً قضاء حاجت کا معاملہ ہے، مسجد میں اس کا اہتمام نہیں بلکہ وہ گھر جو ساتھ میں ہے وہیں اس کا اہتمام ہے، یا مسجد سے باہر ہے، تو معتکف قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، مگر اس دوران وہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوگا. البتہ اگر مسجد کے اندر یہ اہتمام موجود ہے، جیسے کہ آج الحمدللہ موجود ہے، تو پھر معتکف کو باہر نہیں جانا چاہیے، ورنہ اس کا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے. اسی طرح معتکف شخص مسجد کے اندر اگر بوقت ضرورت اپنے زوجہ سے کوئی گفتگو کر لیتا ہے اور وہ ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتی ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کسی کام کے مسئلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو تشریف لائیں، آپ سے گفت و شنید ہوئی اور آپ نے ان کو پھر رخصت کیا. تو یہاں تک معاملہ صحیح ہے، ضرورت کی گفتگو کی جا سکتی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حالت اعتکاف میں بھی انسان غسل فرحت کر سکتا ہے، سر دھو سکتا ہے اور کنگھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے، خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیے ان سارے کاموں کا اہتمام مسجد کے اندر ہی اگر موجود ہے تو فبیہا، پھر تو صحیح ہے، مگر اس کام کی غرض سے کہ غسل فرحت کرنا ہے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. البتہ اگر غسل فرض ہو گیا ہے اور غسل کی حاجت ہے، جنابت لاحق ہو چکی ہے
اور مسجد میں اس کا اہتمام موجود نہیں کہ غسل کیا جا سکے، تو پھر بوقت ضرورت باہر جا کے غسل کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں، مگر اس دوران کسی سے گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ ناظرین، صحیح حدیث کا مجموعہ کتاب الطہارہ ہماری چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے سامنے باب ہے جواز نوم الجنوب و استحباب الوضوء لہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے، غسل اس پر فرض ہو چکا ہے، وہ حالت جنابت جس کو کہا جاتا ہے، وہ شخص اگر غسل سے پہلے سونا چاہتا ہے تو اس سے کیا کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وضو کرنا سونے سے پہلے استحباب کے درجے میں ہے، اس بات کا بیان۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد محترم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر ہم میں سے کوئی رات کو جنبی ہو جائے، اسے غسل کی حاجت لاحق ہو جائے، تو کیا وہ اسی حالت میں سو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، نعم اذا توضأ احدکم فلیرقد وهو جنب۔ ہاں، اگر کوئی اس حالت میں وضو کر لیتا ہے تو پھر اسے سونے کی اجازت ہے، یعنی غسل تم بعد میں کر سکتے ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر باب نوم الجنوب کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 287 287۔ اور دیگر سنن کے اندر بھی صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو غسل کی حاجت ہے، اور یہ ضرورت کی حدیث ہے۔ عام قاعدہ یہ نہیں ہے، عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جیسے جنابت لاحق ہوئی انسان غسل کو اختیار کرے، خود کو پاک اور صاف کر لے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ رات میں پانی کا انتظام کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہو، تو دین اسلام آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ صرف وضو اختیار کر کے، اور وہ بھی استحبابی طور پہ، وجوبی طور پہ نہیں، آپ سو سکتے ہیں۔ البتہ اس سلسلے کو عادت نہ بنایا جائے، کیونکہ بعض روایات کے اندر، صحیح روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جس گھر میں ایسا شخص ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اس جنابت کو زائل کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ جیسے ہی وہ غسل کرے گا نیت کے ساتھ، سنت کے مطابق، یہ اس سے زائل ہو جائے گی اور وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ البتہ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے اور نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو پھر اسے غسل ہی کرنا ہوگا تاکہ نماز پر وقت ادا کی جا سکے۔ اسی طرح ایک شخص پر غسل واجب ہے اور وہ غسل میں کچھ تاخیر کرنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اور نماز کا ٹائم بھی دور ہے، تو جہاں سونے سے پہلے اسے وضو کرنے کا درس دیا جا رہا ہے استحبابی طور پہ، اسی طرح ظاہر سی بات ہے اس دوران وہ کوئی چیز کھا پی بھی سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استعمال کوئی بھی چیز کر سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے وہ وضو کر لے، اور یہ وضو بھی علماء کے نزدیک استحباب کا درجہ ہے، وجوب کا درجہ نہیں رکھتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب جنابت لاحق ہوتی ہے یا اسے غسل کی حاجت لاحق ہو جاتی ہے تو جب وہ وضو کرتا ہے تو اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت بھی تزکیہ نفس کی ایک شکل ہے، جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یزکیہم، آپ لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کی ایک شکل طہارت کو اختیار کرنا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دین آسان ہے، یہ آسانی ہے کہ رات ٹھنڈی ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ایک شخص سونا چاہتا ہے تو اس پر واجب نہیں کیا کہ پہلے آپ غسل کریں، بلکہ آپ صرف وضو کر کے آرام کریں اور نماز سے پہلے اٹھ کر آپ غسل کریں اور اللہ کی بندگی بجا لائیں۔ دین آسان ہے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر کچھ اور حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پاکیزگی اور طہارت والے دین کی آسانیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔